अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम थोड़ी सी बात करेंगे सूरह अनकबूत आया नंबर 41 पर। सुब्हानअल्लाह, जब आप बाहर नेचर में बैठते हैं तो आपको अल्लाह ताला की निशानियाँ भरपूर अंदाज में चारों तरफ फैली हुई नज़र आती हैं, इस हद तक कि उनको नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। और हमें करना भी नहीं चाहिए कि जब इतनी वाज़ेह निशानियाँ हमारे इर्द गिर्द होने के बावजूद अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर दें तो सुभान अल्लाह, फिर वो दिल तो दिल ना हुआ ना, फिर वो दिल तो एक मुर्दा दिल की मानंद हो गया, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह की मारिफत नहीं, अल्लाह की पहचान नहीं, वो दिल एक मरा हुआ दिल है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द जो निशानियाँ पैदा की हैं उनका एक मकसद है। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद और बेकार पैदा नहीं फरमाया, और उन सब को पैदा करने का और उन निशानियों का कुरान में ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान उनके ज़रिए अल्लाह ताला को पहचाने और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे। सही। तो इसी तरह से जब सूरत अनकबूत की आया नंबर 41 यानी 41, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि इसके पीछे अल्लाह ताला के क्या लेसन्स हैं, या क्या सबक अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं, ऐसे हम क्या सीख सकते हैं। आयत बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है। आयत का कि जिस्ट ये है कि सबसे कमज़ोर घर, दुनिया के तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर एक मकड़ी का है, और उसकी मिसाल वैसी है जैसी दुनिया के झूठे खुदा। तो इनसे, और ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, एज यू कैन टेल, मेरे पास हाथ में कोई किताब नहीं है, तो मैं एक जिस्ट आप लोगों के सामने बयान कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने उस मकड़ी के घर को दुनिया के तागूती खुदाओं से कंपेयर किया है। अब इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम अल्लाह ताला से ये पूछें कि आपने मकड़ी की एग्जाम्पल क्यों दी। हमारा मकसद ये नहीं कि अल्लाह ताला से हम ये पूछें कि ये इतनी मामूली सी चीज़ है इंसान के मुकाबले में मकड़ी। आप चाहते हैं कि हम एक मकड़ी से सबक सीखें इंसान होने के बावजूद, यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक होने के बावजूद हम एक मामूली सी मकड़ी और उसके घर से सबक सीखें। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मिसालें दे के समझाता है जिससे हम रिलेट कर सकें, जो सिमिलर हों हमारी ज़िंदगी से, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से इतनी सिमिलर हो कि हमें अनोखी ना लगे या हमें समझने में मुश्किल ना हो। ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है हमारे ऊपर कि वो हमें ऐसी मिसालें नहीं देता जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाए, है ना। तो वरना फ़ायदा क्या हुआ, वरना हमें हिदायत कैसे मिलेगी, वरना हमें अक्ल समझ कैसे आएगी, वरना हम अल्लाह ताला की मारिफत कैसे हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला क्योंकि हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमें अंदर बाहर से जानता है, तो वो ये भी जानता है कि किस किस्म की हिदायत हमारे ऊपर असरअंदाज होगी और किस किस्म की नहीं होगी। तो जाहिर है उसी के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में हिदायत भेजी। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैगंबर बनाया, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैगंबर नहीं बनाया। और ये इसके पीछे भी यही वजह है कि क्योंकि हम इंसान, हिदायत इंसानों के लिए आ रही थी, तो इंसानों में से ही अल्लाह ताला ने
انبیاء کو چنا. سبحان اللہ. سو اللہ تعالیٰ کی حکمت تو مکمل ہے, اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے سبحانہ و تعالیٰ. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس مکڑی کی مثال سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. سو دو باتیں, ایک تو فزیکل بات ہے کہ مکڑی کا جالا اپنی فزیکل فارم میں ہی اتنا کمزور, اتنا باریک, اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا ہی اسے اڑا جاتا ہے, تھوڑی سی بارش اسے اڑا جاتی ہے. آپ ایک جھاڑو پکڑیں اور ایک ہاتھ ماریں اور جالا یہ جا وہ جا, بیچاری مکڑی نہ اپنے آپ کو بچا پاتی ہے نہ اپنے گھر کو بچا پاتی ہے. تو سیکنڈز میں ہی اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی شان. دوسری یہ مثال, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلی کو ہی اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی پر. پہلی مثال کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دنیا ایک بہت ہی معمولی, نازک, باریک اور بیکار سی جگہ ہے. یعنی اس کی فاؤنڈیشن, اس میں رہنا, اس پر محنت کرنا, اس کو اپنے دل سے لگا لینا, اس پر سارا فوکس, ساری توجہ دنیا پہ ہونا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. کیونکہ ایک جھونکا آئے گا اور ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ جائے گی اور یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. تو اس کے پیچھے بھاگنا, اس سے دل لگانا, اس یہاں کے گھروں کو بنانے میں اس قدر محنت کرنا جیسے کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے, بے وقوفی ہے. کیونکہ یہ ایک بہت ٹیمپرری مقام ہے, یہاں ہم صرف وزٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. دنیا ایک مومن کے لیے جہنم ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے. کیونکہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور ہمیں یہیں رہنا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ سارا وقت, ساری محنت, ساری کوشش وہ اس دنیا کو ہی بنانے میں لگا دے. مگر ایک مومن یہ بات جانتا ہے کہ میں یہاں صرف وزٹ کر رہا ہوں, میں صرف گزر رہا ہوں یہاں سے, میں ایک مسافر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, میں کہیں اور تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور مجھے دنیا سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر, دنیا سے گزر کر مجھے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن جنت تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. تو ایک مومن یہ بات جانتا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ نہ دنیا میں دل لگاتا ہے نہ دنیا پر محنت کرتا ہے. ضروری محنت بالکل مسٹ ہے, لیکن بے جا محنت کرنا, ایسے محنت کرنا کہ جیسے بس یہی سب کچھ, ایسے دل لگا لینا کہ جیسے بس یہی سب کچھ, چھوٹے بڑے نقصان پر اس طرح سے ٹوٹ جانا کہ جیسے سب ختم ہو گیا, ڈپریشنز میں چلے جانا, خودکشیاں کر لینا, اللہ ہم سب کو بچائے. مگر یہ ساری مشکلات ہم اس لیے بھی فیس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ مان لیا ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے, ایک وقتی, ٹیمپرری, تھوڑے دنوں کے لیے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر دیا ہے رینٹ پر اور ہمیں پھر وہ گھر چھوڑ کر اپنی آخرت میں جانا ہے, اپنی فائنل ڈیسٹینیشن میں جانا ہے. سو اس طرح سے جب ہم آیت کو دنیا کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کو, اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو, دنیا میں موجود لوگوں کو اپنا طاغوتی خدا نہیں بنانا, اپنا جھوٹا خدا نہیں بنانا. اب دوسری مثال کی طرف آتے, یعنی اس مثال کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مکڑی کس طرح سے گھر بناتی ہے اور کس طرح سے پروکریٹ کرتی ہے, یعنی اس کی نسل آگے کیسے بڑھتی ہے. جب ایک مکڑی میل اور فیمیل کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ
نسل آگے بڑھانے کے قابل ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ میل اسپائڈر کو نہ صرف مار دیتی ہے بلکہ اسے کھا بھی لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سائیکل، یہ چیز یہاں نہیں رکتی، اٹس اے سائیکل۔ سو واٹ ہیپنس کہ جب اس مکڑی کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں وہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہی ماں کو مار کے کھا جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسی ڈائنامکس ہے۔ اب یہاں اگر آپ یہ سوچیں کہ اوہو فیمیل اتنی خطرناک ہے، فیمیل ایسی ہے ویسی ہے، بیچارہ میل، کتنی چھوٹی ذہنیت کی بات ہے یہ کہ آپ کی ذہنیت اس جگہ پہ آ کے اٹک گئی، بجائے اس کے کہ آپ اس واقعے سے، اس مثال سے سبق سیکھیں، آپ یہاں اٹک گئے۔ آپ نے جو ہے وہ مرد اور عورت کی جنگ اور مرد اور عورت کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ سب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہی معاملات ہیں نا، اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فنامنا ہے نا۔ اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ایک عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ فیمیل اسپائڈر میل اسپائڈر کو کھا جاتی ہے، ایٹ لیسٹ یو نو، الحمدللہ۔ تو اس کو اس چیز سے کنیکٹ کرنا میرے خیال سے ایک بہت ہی چھوٹی ذہنیت کی نشانی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا کیا چاہیے؟ اصل سبق جو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈائنامکس کیا ہے، ایسی ہے ویسی ہے، بیچارہ میل، کتنی چھوٹی ذہنیت کی بات ہے یہ کہ آپ کی ذہنیت اس جگہ پہ آ کے اٹک گئی، بجائے اس کے کہ آپ اس واقعے سے، اس مثال سے سبق سیکھیں، آپ یہاں اٹک گئے۔ آپ نے جو ہے وہ مرد اور عورت کی جنگ اور مرد اور عورت کا مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ سب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہی معاملات ہیں نا، اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فنامنا ہے نا۔ اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ایک عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ فیمیل اسپائڈر میل اسپائڈر کو کھا جاتی ہے، ایٹ لیسٹ یو نو، الحمدللہ۔ تو اس کو اس چیز سے کنیکٹ کرنا میرے خیال سے ایک بہت ہی چھوٹی ذہنیت کی نشانی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا کیا چاہیے؟ اصل سبق جو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈائنامکس کیا ہے اس اسپائڈر کی فیملی کی، کہ آپ ایک اسپائڈر جو ہے وہ اپنے ہی ہسبینڈ کہہ لیں ایک اسپائڈر جو ہے اپنے ہی میٹ کو کھا جاتی ہے، اور پھر وہ سائیکل اس طرح سے چلتی ہے کہ پھر اس کے بچے ہی اسے کھا جاتے ہیں، یعنی اپنے ہی اپنوں کو کھا رہے ہیں۔ اب ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے اپنے سگوں کے ساتھ، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ؟ کیا آپ کی فیملی ڈائنامکس ویسی نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کے جذبات کا، ان کی ایموشنل ہیلتھ کا، ان کی مینٹل ہیلتھ کا، ان کی فائنینشیل ہیلتھ کا، ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں؟ آر یو واچنگ دیئر بیک اور ناٹ؟ اور پھر ایک بڑے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کیا ایک امہ ہونے کے تعلق سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ایسے خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کچھ اچھے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی سپورٹ ہیں؟ سو ایک بڑے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ آیت اپلائی ہوتی ہے پوری امت پر، ہے نا۔ تو پھر اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم اپنوں کو ہی کھایا جا رہے ہیں۔ کیا آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کی عزت، اس کا مال، اور ایک چیز آئے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی،
اس کی زبان سے اسے محفوظ ہونا چاہیے، اس کی عزت اور اس کا مال، ہے نا، ہاتھ اور زبان اور ہاتھ. سو کیا آج کل یہ حالات ہیں؟ کیا ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی عزت اور اپنے مال کو لے کر؟ کیا ہم یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اگلا ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ بہت افسوس کے ساتھ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو آج مسلمان کا ہی دشمن ہے. آج ہم نے اپنا خدا ان دنیاوی چیزوں کو بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھٹک گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں رہے کہ اللہ کی ہدایت کو حاصل کر سکیں. تو ہمیں اپنے ایکشنز پر، اپنے اعمال پر، اپنی سوچ پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھ نہیں پا رہے، ان پر عمل نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ کے اصول، دنیا کے قانون، نیچر کے پرنسپلز جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ کسی مسلمان پر اپلائی ہوں یا کسی کافر پر اپلائی ہوں. وہ یہ دیکھ کر نہیں عمل میں آتے، ہے نا. جیسے کہ اگر آپ مسلمان ہو کر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا بھی ہاتھ جلے گا اور ایک غیر مسلم کا بھی ہاتھ جلے گا اگر وہ ڈالے گا. تو یہ نیچر کے جو پرنسپلز ہیں، جو رولز ہیں، وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوں گے نا، ان کا رزلٹ وہی ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیہیویئر ایک مکڑی اور اس کی فیملی کا ہے، does that make it a strong family؟ یہ فیملی فاؤنڈیشن کی اسٹرینتھ دکھاتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم وہی بیہیویئر کو فالو کریں گے لیکن ہمارے ریزلٹس مختلف ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو کہ کوئی اور وہ اعمال کرے گا تو اس کا ہوگا، اور چاہے وہ انسان ہو یا چاہے کوئی کیڑا مکوڑا ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ تمام نشانیاں پیدا کی ہیں، یہ تمام بیہیویئرز ہمارے سامنے دکھائے ہیں، ہمیں ابھارے ہیں ہمارے سامنے، تاکہ ہم ان سے سیکھیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اگر ہمارے اعمال ان سے ملتے جلتے ہیں تو ہمارے نتائج کچھ خاص مختلف نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا کرے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے حقدار ہو سکیں، ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو صاف کریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر for listening to me. May Allah grant all of us hikmah and hidayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi